बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। पाकिस्तान और आलमी अमूर ज़बरदस्त चैप्टर है और आसान भी चैप्टर है। मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले रूटीन के मुताबिक चलते हैं जनाब। इसकी समरी की तरफ से में है क्या। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है वो पढ़ेंगे कि हमारी क्या अहमियत है दुनिया में। ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार लोकेशन पर पाकिस्तान वाक़ है। और इसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के। फिर पाकिस्तान के तल्लुकात पढ़ेंगे पड़ोसी ममालिक से, जो कि 4 हैं: चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान। फिर पढ़ेंगे पाकिस्तान के तल्लुकात सार्क ममालिक के साथ, जो जनूबी एशिया की तंजीम है। उसके बाद पढ़ेंगे पाकिस्तान के तल्लुकात जनाब OIC ममालिक के साथ, और कश्मीर का जो अहम मामला वो पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान के बड़ी पावर के साथ तल्लुकात पढ़ेंगे, अमेरिका वगैरह। और आखिर में पाकिस्तान का क्या किरदार है यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में। ये UNO वाला वो टॉपिक है जो पंजाब बोर्ड्स की नई किताब में नहीं है। बाकी तकरीबन सारे वही टॉपिक्स हैं जो नई किताब में आए हुए हैं। तो पहले चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के दरमियान में वाक़ है, जो एक तरफ से इंडोनेशिया और दूसरी तरफ से मोरक्को तक जाती है, जिसको मराकश या अल-मग़रब भी कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ इंडोनेशिया। आबादी के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क और इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 2 है। ओवरऑल पाकिस्तान आबादी के हिसाब से नंबर 5 है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में लाहौर आए, जिसको फिर आपने सवाल पढ़ा था ऐलान लाहौर भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गैर वबस्ता ममालिक की तंजीम में शिरकत की, जो कि इंडोनेशिया के शहर बंडोंग में हुई थी 1955 में। द RCD रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट को बाद में रीनेम किया गया 1985 में। उसका नाम रखा गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC का वाक़या पेश आया सितंबर 11, 2001 न्यूयॉर्क, जिसको 9/11 भी कहा जाता है। ये इसका MCQ को जवाब किताब में नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी चैप्टर 2 में नहीं है, और पेज 67 पे लिखा हुआ है 2001 में इफ्तिताह हुआ। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर नहीं है, इसका जवाब बेसिकली है 2001। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने मिलकर तंजीम RCD बनाई 1964, फिर बाद में 1985 में ECO बनी थी। आगरा कॉन्फ्रेंस जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान हुई 2001। इंडिया कराकोरम हाईवे, जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं, ये 1978 में ऑपरेशनल हुई थी, यानी शुरू हुई। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के दिल लाहौर में 1974 में हुई थी। पहली कहाँ हुई? मराकश के शहर रबात में हुई थी। 1973 में हैवी वेपन रिकवर्ड हुए इराक की एम्बेसी से, जो इस्लामाबाद में वाक़ है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पहली कायम की गई 1947 सितंबर में। USSR साबका सोवियत यूनियन, जो कि ख़त्म हो गया 1991 में और 15 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद जनाब मेरा ख्याल इसके इतने थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी के साथ। पाकिस्तान ईरान इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पेज नंबर 28 पे चलते हैं जी। आपके सामने पेज 29 है, मुझे यकीन था शायद सही नहीं होगा। पेज 28 पाकिस्तान ईरान रिलेशन, ये है जी। दोबारा चेक, सवाल क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पेज 28 ठीक हो गया। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने इस्टेब्लिश की RCD, जिसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, आपस में माशी तावन के लिए कायम की गई, जिसका नाम बाद में चेंज करके ECO रखा गया। और इसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं और आपस में तमाम मुल्कों में कोऑपरेशन हुई हुई। अगला सवाल, क़ायद-ए-आज़म और मतलब ये सवाल जो इसका जवाब किताब में कहीं नहीं है, मैंने उर्दू वालों को करा दिया है, और आप काइंडली वो मेरी वीडियो देखकर और उस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लें। ये पैराग्राफ मैंने सेकंड ईयर की जो मुताला पाकिस्तान थी पुरानी पंजाब बोर्ड्स की, वहाँ से लिया था। हमारे इस नए सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं है, इसलिए इसको जवाब जो है आप मेरी उर्दू वाली वीडियो देखें चैप्टर नंबर 2 की, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान इराक रिलेशंस, पेज नंबर 33 पे। पहले शुरू बताना है कि शुरू में पाकिस्तान के तलका ईरान से बहुत फ्रेंडली थे। ईरान पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर सपोर्ट करता था। उस वक्त की बात है जब अभी सद्दाम हुसैन ने तख्ता नहीं उल्टा था,
اور آخرکار جناب سینٹو سے بھی عراق نکل گیا کیونکہ صدام حسین کی حکومت آ گئی تھی، بغداد پیکٹ ختم ہو گیا تھا۔ باس پارٹیز کو کہتے ہیں جس کی حکومت شروع ہو گئی صدام حسین۔ اس کے بعد تعلقات تھوڑے سے ٹھیک نہیں رہے۔ درمیان میں آپ نے پڑھا کہ عراقی ایمبیسی اسلام آباد سے کچھ اسلحہ بھی پکڑا گیا تھا، لیکن پاکستان نے بہرحال پھر بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایز اے ممبر آف مسلم امہ اور پیس کمیونٹی، پاکستان میڈ ریلینٹ ایفرٹس ٹو میک پیس بٹوین عراق اینڈ ایران۔ عراق اور ایران کے درمیان جب جنگ ہوئی اس وقت بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں جب عراق نے قبضہ کیا کویت پہ، اس وقت بھی پاکستان نے کہا کہ یہ معاملے کو ٹھنڈے طریقے سے اور آسانی سے حل کیا جائے۔ یہ موٹی موٹی باتیں بتانی ہیں۔ سوویت افغانستان پاکستان کا کیا رول ہے؟ افغانستان جنگ میں روس کو شکست دینے میں پاکستان کیا رول ہے؟ کچھ پیج 28 پہ لکھا ہوا ہے اور کچھ پیج 37 پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے پیج 28 پہ چلتے ہیں، پھر پیج 37 پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان اچھا پہلے 20 وہ والا پہلے بتانا ہے جی، پیج 37 والا پہلے بتانا ہے، اس کے بعد یہ بتانا ہے یہ والا۔ دا سوویت افغان وار 1979 میں سٹارٹ ہوئی، 1989 تک، جب سوویت آرمی نے انٹروین کر دیا اور پی ڈی پی حکومت کے کہنے پر، اور بعد میں جناب ریبیلین دا کنٹری، بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے جو جنہوں نے جنگ شروع کر دی اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے رشیا سے۔ دے ور سپورٹڈ بائی نمبر آف کنٹریز، بہت سے ممالک ان کی مدد کر رہے تھے جس میں پاکستان اور امریکہ، سعودی عربیہ سامنے تھے۔ The Soviet troops were ultimately defeated. As a result of this defeat, the Soviet Union dismembered in 1991. اس کے بعد جو ہے وہ آپ تھوڑا سا مثالہ لگا دیں پیج نمبر 27 والا، کہ اس جنگ میں پاکستان نے افغان مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی۔ وہ تھوڑا سا ایک پیراگراف ہے، میرا خیال ہے پیج 27 ہی ہے یہ جی، دیکھتا ہوں پیج 28 سوری یہ والا۔ Pakistan gave full support to the Afghan resistance against Russian occupation in 1979. More than 3 million Afghan refugees were allowed to settle in Pakistan for a long period of time. یہ پاکستان کی سپورٹ سے ممکن ہوا کہ افغانستان جیسے کمزور ملک نے رشیا سے آزادی حاصل کی۔ تو تمام مکمل جواب اس میں شامل ان تمام باتوں کا ہو چکا ہے۔ فل فل کل کل۔ اگلا سوال، پاکستان ریلیشنز ود یورپین یونین، پیج نمبر 37۔ یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بیان کریں۔ 26 ملکوں کی تنظیم، 27 سوری اب تو بیچ میں انگلینڈ نکل گیا، بریکزٹ ہو گیا۔ The European Union is a very effective association of 27 European states. European Union countries and Pakistan biggest export destination. سب سے زیادہ جو پاکستان کی تجارت ہے وہ یورپی یونین سے ہوتی ہے۔ 33% جو پاکستان کی ایکسٹرنل ٹریڈ ہے وہ یورپی یونین میں ہوئی تھی 2019 میں، جو کہ 7.5 بلین تک یورپ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد امریکہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہم بیچتے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹس بیچتے ہیں، لیدر پروڈکٹس بیچتے ہیں، پاکستان یورپ بیچتا ہے، اور انکلوڈنگ میکینیکل اینڈ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہے۔ یعنی جو چیز ہم منگوا رہے ہیں یورپی یونین سے وہ تقریباً 5.5 بلین ڈالر کی منگوائی تھی 2019 میں، جس میں میجارٹی میڈیسن اور کیمیکل وغیرہ اور میکینیکل سامان شامل تھا، جبکہ جو سامان ہم نے بھیجا تھا ٹیکسٹائل، میڈیکل پروڈکٹس وغیرہ، لیدر پروڈکٹس، وہ تقریباً 7.4 ارب یورو کی بنتی ہیں۔ یورو کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اگلا سوال، پاکستان بنگلہ دیش تعلقات پر بحث کریں۔ بحث کر دیتے ہیں سر جی، کچھ پیج نمبر 33 پہ ہے بالکل آخر میں، اور کچھ پیج نمبر 34 پہ ہے۔ پہلے تو موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ یہ پاکستان کی ایک پہلے مشرقی حصہ تھا جو کہ 71 میں علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آیا۔ کچھ اس میں اہم فیکٹرز بھی تھے، مگر سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ انڈین کی مداخلت تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو 1974 میں لاہور کانفرنس کے موقع پر تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان بھی اس وقت پاکستان تشریف لائے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے فاؤنڈر آف شیخ بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان۔ آج کل جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد، وہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا مزید بتا دیں پیج 34 پہ، بہت کنٹریز آر ایکٹیو ممبرز آف سارک
اینڈ مینٹین کامن پوائنٹ آف ویو ٹو دا نمبر آف گلوبل ایشوز. کئی بین الاقوامی معاملات پر دونوں ممالک کا یکساں موقف ہے. سارک ممبرس کا لسٹ بتائیں. سارک والے ٹاپک سے ایکسٹرا سوال بھی آ جاتا ہے اور میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں پیج 27 پہ. پہلے تو کتاب والے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سارک ممالک کی تنظیم کا قیام کب کہاں کیوں عمل میں آیا, اس کے ممبرز ممالک کتنے ہیں. تو جناب سارک ممالک یہ ہے جی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن, سارک سے یہ بنتا ہے. یہ جناب اس کے 8 ممبرز ہیں, افغانستان, بنگلہ دیش, بھوٹان, انڈیا, مالدیوز, نیپال, پاکستان, سری لنکا. سارک دسمبر 8 1985 کو بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں وجود میں آئی. اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ کھٹمنڈو ڈنڈو منڈو یعنی نیپال میں واقع ہے. بس نمبر آف OSCE ممبرز when the organizations were established. OSCE کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں اور یہ تنظیم کب اور کہاں کیوں بنائی گئی. پیج 31. مسجد اقصیٰ کے واقعے کے بعد جب ایک سونی نے آگ لگائی تھی ایک حصے کو. 50 Muslim states spread 57 Muslim states spread over the 4 continents have joined hands to form a common platform known as OIC, Organization of Islamic Cooperation. پنجاب بورڈ کی کتابوں میں کانفرنس لکھے ہوئے جو کہ صحیح نہیں. اب اس کا صحیح نام یہی ہے. OIC کا اپنا یہی چکر ہے. OIC is the largest intergovernmental organization after UN. یونائٹڈ نیشن کے بعد جو سب سے بڑی تنظیم ہے وہ OIC ہی ہے. فی الحال ایک ملک کی ممبرشپ سسپینڈ ہے جو کہ شام ہے, اور ٹوٹل کے ممبر جو ملک ہیں وہ 57 ہیں. اب اگلے سوال کے جواب کہ کیوں اور کہاں بنی. 1969 میں ایک ایکسٹریم زیونسٹ نے یعنی سونی نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی. یروشلم مسلمانوں میں صدمہ اور غصے کا فیض آ گئی. اس چکر میں سارے مسلمان اکٹھے ہوئے. رباط دا کیپٹل آف موراکو میں پاکستان کی تجویز پر ایک تنظیم بنائی گئی 25 ستمبر 1969 کو. تو پہلا اجلاس بھی رباط میں ہوا جو کہ کیپٹل ہے مراکش یعنی موراکو کا, لیکن جو OIC کا صدر دفتر ہے وہ سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں واقع ہے. پاکستان کے سینٹرل ایشین کے ساتھ تعلقات. سینٹرل ایشیا 2 الف 2 تے کاف کیا. آذربائیجان, ازبکستان, قازقستان, کرغستان, تاجکستان, ترکمانستان, تان پان دھان, ایمان, قبرستان. پیج نمبر 30-31. یہ باقی میں نے اپنے پاس ہے مثالیں لگائے, وہ اس میں شامل نہیں ہیں, 6 ہیں صرف. ویسے آج کل نئے سسٹم کے حساب سے 5 ہیں. آذربائیجان کو اب سینٹرل ایشیا میں شامل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو مڈل ایسٹ میں شامل کیا جاتا ہے ترکی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. بہرحال پڑھ لیتے ہیں پیج نمبر 30 اور پیج یہ جی آپ کے سامنے صاف ہو جائے گا. number of Muslim states got independence as a result of the dismemberment of the world's second most powerful union known as the USSR, Union of Soviet Socialist Republic. These liberated states include number 1 Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Kazakhstan. اس میں 6 کے 6 لکھے ہوئے ہیں, آپ اپنی کتاب کو فالو کر دیں. ویسے اب نئی بکس میں 5 لکھے ہوئے ہیں, آذربائیجان کا نام شامل نہیں ہے, لیکن یہاں پر ہے تو کوئی حرج نہیں. اور آخری شارٹ کوسچن ہے اقوام متحدہ کا جو ایشو ہے اس کے اندر جو کشمیر کا ایشو ہے وہ کب پیش ہوا. پیج نمبر 30 اسی پیج کی بالکل اوپر پہ. اچھا یہ جو پہلا سوال ہے اس میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی پوچھے گئے ہیں, تو پھر پیج 31 پہ تعلقات بھی میں نے منشن کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں. گوادر پورٹ تک اگر ان کو راستہ فراہم کیا جائے, موٹر وے بنا دی جائے تو یہ اپنا, کیونکہ ان کے پاس سمندر نہیں ہے, یہ پاکستان کے محتاج ہیں یا ایران سے اپنی ٹریڈ کرتے ہیں, تو سی پیک بڑا سگنیفیکنٹ ہو جائے گا. ان کے پاس ذخیرہ ہے بے شمار تیل اور گیس کا, مگر بیچنے کا مسئلہ ہے, تو یہ آپ نے بتا دینا ہے بیچ. اب واپس آتے ہیں کشمیر والا آخری جو شارٹ کوسچن ہے, اس کے بعد لانگ کرتے ہیں. یہ جی پاکستانی جو ٹروپس ہیں وہ کشمیر میں انٹر ہو گئے. مئی 1948 کو مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے انڈیا نے انٹروین کیا, مداخلت کی, اور پھر فل سکیل وار شروع کی انڈیا پاکستان میں.
آج جب انڈیا کو شکست نظر آنی شروع کی تو انڈیا اس میٹر کو پولینڈ کے کہنے پر یونائٹڈ نیشن میں لے گیا. یونائٹڈ نیشن نے اپیل کی دونوں ملکوں سے کہ سیز فائر کی جائے. پاکستان نے اس اپیل کو ایکسیپٹ کیا اور اس طرح بین الاقوامی برادری کے کہنے پر 1 جنوری 1949 کو پاکستان اپنی فوجیں وہیں روک دیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا درمیان میں ایک عارضی لائن بنائی گئی جس کو LOC کہتے ہیں, لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے, ECO پر نوٹ لکھیں. یہاں سوال بن سکتا ہے کہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ تعلقات پر نوٹ لکھیں. اہم سوال ہے, پیج 31 پہ ایکسٹرا سوال ہے یہ جی, پیج 31 پاکستان ٹرکی ٹریٹی آف فرینڈشپ نون ایز انکرا ایگریمنٹ سب سے پہلے ہوا پاکستان اور ترکی کے درمیان 1951 میں. اس کے بعد دونوں ملکوں نے بغداد پیکٹ جس کو بعد میں سینٹو کہا گیا اس میں شمولیت اختیار کی 1955 میں, معاہدہ بغداد. پھر بعد میں اس کا نام پڑ گیا سینٹرل آرگنائزیشن. ترکی نے پاکستان کی دونوں جنگوں میں مدد کی ہے. اس کے علاوہ ترکی پاکستان نے RCD بنائی 1964 میں. اب یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ اس کے علاوہ ECO بھی بنائی گئی ہے جو کہ 1985 میں بنائی گئی, اس کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جب پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تو ترکی نے دل کھول کر امداد دی. اسی طرح آج جب ترکی کو زلزلے کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں, تو پاکستان کی ٹیم پہلی پہنچنے والی ٹیموں میں شامل تھی. ہماری آرمی بھی گئی ہوئی ہے, ہمارے ریسکیو بھی وہاں پر 1122 والے بھی گئے ہوئے ہیں. کافی زیادہ تعداد میں یہاں سے پاکستانی وہاں پر مدد کرنے کے لیے پہنچے ہوئے. تو جس کا ذکر آپ لازمی کیا کریں, اپڈیٹس اپنے آپ کو رکھیں. لانگ سوال کرتے ہیں اس کے, پاکستان کی جیو اسٹریٹجیکل سگنیفیکینس بتا دیں جی, پیج 23-25. یہاں سے سٹارٹ کریں گے جناب. جیو اسٹریٹجیکل سگنیفیکینس آف پاکستان ان دا گلوبل سیٹنگ. لانگ کوسچن نمبر 1 ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے. اس کا پہلا ہیڈنگ بنے گا پاکستان دنیا کے کیا تعلقات میں کیا اہمیت ہے. پھر ہیڈنگ بن جائے گا کہ جناب تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز میں کیا ہماری اہمیت ہے. پاکستان بالکل دنیا کے سینٹر میں واقع ہے, کافی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آخری اسلامی ملک اس طرف انڈونیشیا. اس کے بعد افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو ہم لوگ راہداری کی سہولت فراہم کرتے ہیں, یہ بتانا ہے. اور پھر وار اگینسٹ ٹیررزم جو کہ شروع ہوئی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے, اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک یہیں سے اگلا لانگ سوال شروع ہو رہا ہے. خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں. یہ سیکنڈ لانگ کوسچن, آبجیکٹو آف فارن پالیسی. پہلے جناب اپنی علاقائی سالمیت, حفاظت, اقتدار اعلیٰ کی حفاظت. اس کے بعد نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے. اسلامی ملک ہے, اسلام کے نام پر قائم ہونے والا دنیا کا واحد ملک ہے. اس کے بعد ایک معاشی منصوبہ بندی اور ترقی بھی ہمارا ایک اہم مقصد ہے. ان ممالک سے تعلقات جو کہ امیر ہیں اور ترقی یافتہ ہیں, USA, UK, کینیڈا, جاپان, سوویت یونین, چائنا وغیرہ, جو کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں, مدد کرتے ہیں. جیسے منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم بنا, شرح ریشم بنی, ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا. اس کے بعد کراچی سٹیل مل بنائی رشیا نے. اس کے بعد گوادر سی پورٹ بنائی جا رہی ہے. سی پیک, چشمہ پروجیکٹس ہیں, نیوکلیر پاور. کراچی میں کنوپ لگے ہوئے ہیں. ECO کا ذکر آ گیا, پھر RCD کا ذکر آ گیا, SAARC, WTO, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ذکر آ گیا. پھر پاکستان اپنے ثقافتی ورثے کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے. یہاں تک سوال ختم ہو رہا آپ کا افیکٹولی تک. تیسرا سوال ہے جی, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات پر نوٹ لکھیں. پیج 28-29. پاکستان انڈیا کی تاریخ, جنگوں کی تاریخ. جہاں سے سٹارٹ کریں گے پاکستان انڈیا, بس وہ کہہ رہا جی سٹارٹ ہی کنفلکٹ سے ہو رہا ہے جب کشمیر کا ایشو بن گیا. اس کے بعد سے مسئلے کبھی 48 کی جنگ, کبھی 65 کی جنگ. اس کے بعد جو جناب 71 کی جنگ, ایسٹ پاکستان کی علیحدگی. پھر پاکستان انڈیا نے 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا. تو یہ وہ اعلان لاہور والی تصویر ہے, آپ کو یاد, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب لاہور آئے, اور ابھی تھوڑی پہلے ہم چیپٹر 1 میں پڑھ چکے ہیں. یہ اس دن کی تصویر ہے. میاں نواز شریف صاحب اور اٹل بہاری واجپئی, بارڈر پر استقبال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جناب چلتے چلتے سیاچین آ گیا. اس کے بعد واجپئی کا وزٹ آ گیا, یہ لاہور والا آ گیا. علامہ اقبال مزار پر حاضری دی, مینار پاکستان بھی گئے, اعلان لاہور ہوا, یہ بتانا آپ نے. تو یہاں پر یہ سوال ختم ہو جائے گا. ابھی تک یہ مسئلہ سٹینڈ اینڈ سٹل ہے.
اگلا سوال کشمیر ڈسپیوٹ پیج 29-30 انڈیا پاکستان کا ذکر ہو اور کشمیر کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے سٹارٹ کریں. کشمیر کی کیا حیثیت تھی, کتنے میں فروخت کیا گیا اس کو. برطانوی حکومت نے 7.5 ملین روپے میں صرف فروخت کر دی تھی پوری کی پوری اسٹیٹ گلاب سنگھ ڈوگرا کو. سب سے بڑی اسٹیٹ تھی یہ جناب آزاد. اس کے بعد اس کا صورتحال کیا ہوئی, پھر مجاہدین نے شروع کر دی وہاں پر. اس کے بعد جناب چلتے چلتے وہی ہسٹری ہے. اقوام متحدہ کے جناب سلامتی کونسل نے کیا کہا کہ جنگ بندی کا چکر ہے. پھر جو حالیہ ایکٹ ہے 370 والا وہ آ گیا ہے. اور یہ سوال آپ کا ڈیفینس اینڈ اکنامک پروگریس تک ختم ہو رہا ہے. یہیں سے اگلا سوال تھوڑا سا لیٹ شروع ہے. پاکستان اور امریکہ کی ہسٹری پر نوٹ لکھیں تعلقات پر پیج 34 اینڈ 35. یہ جی پاکستان امریکہ ریلیشنز لانگ نمبر 5 یہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ جناب چلتا چلتا لمبے چکر ہیں, سارے معاہدے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا یہاں تک ختم ہو جائے گا وداؤٹ ایزیٹیشن. اس کے بعد یہ چائنا والا 7واں سوال ہے, مگر درمیان میں 6واں سوال رہتا ہے پاکستان کا اقوام متحدہ میں کیا کردار ہے. یونائٹڈ نیشنز پیج نمبر 38 اینڈ 39. پہلے وہ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. یہ جناب پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشنز یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. پاکستان آزاد ہوا, ممبر کب بنا, ستمبر 1947 کو. پاکستان ہمیشہ تمام ممالک کی سیلف ڈٹرمنیشن کو سپورٹ کرتا ہے, اور پاکستان اسلحے میں تخفیف کا حامی ہے, دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنا چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ یونو کی ممبرشپ تمام ملکوں کے لیے برابر ہو, کوآپریشن ہو, آپس میں پی کیپنگ ایفرٹ ہے. جو بین الاقوامی امن فوج ہے اس میں سب سے زیادہ پاکستانی ٹروپس ہیں, اور پاکستان دوسرے ممالک کی فریڈم اور ہیومن ڈگنیٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے, اور ان تمام پروجیکٹس کو سپورٹس کرتا ہے جو یونائٹڈ نیشن نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. پھر پاکستان ایکسرسائز نہیں کرتا کیونکہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. تو پھر آخری سوال ہے چائنا والا, پیج نمبر 35-36. چائنا خزانے زور کی شروع ہو گئی ہیں. یہ جی تاریخی تصویر وزیر اعظم چو ان لائی اور جناب شاید موزے تو کی تصویر ہے, ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اسٹیٹ وزٹ ٹو چائنا, میرا خیال ہے یہ چو ان لائی ہیں جو وزیر اعظم ہیں. اور یہاں سے جناب سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان چائنا ریلیشن. چیئرمین مئو کی حکومت آئی تھی. چائنا آزاد ہوا پاکستان کے بعد میں آزاد ہوا. یہی وجہ ہے کہ زیادہ ترقی کر دی ہے. اگر ہم اس سے بہت زیادہ تھے تو شاید ہم زیادہ ترقی کرتے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. چلتے جائیں آگے. پاکستان چائنا فرینڈشپ اسلام آباد میں اس کا دفاتر ہے. محمد علی بوگرا کا ذکر آئے گا, اس کے بعد جنگوں میں کردار آئے گا, پھر سی پیک کا ذکر آئے گا, اس کے بعد JF-17 تھنڈر, پھر ایٹمی نیوکلیر پاور پلانٹ چشنوب کنوب. اور یہاں پر آپ اپنے پاس ایک پیراگراف اضافہ کریں گے جس میں JF-17 تھنڈر کا ذکر بھی آپ کریں گے. سی پیک کا ذکر تو اوپر رہے ہوئے یہ والا. اس سے جناب چیپٹر نمبر 2 ختم ہو گیا, اور شروع ہم کرنے جا رہے ہیں ڈائریکٹ چیپٹر نمبر 3. تھوڑا سا پہلے وہ ٹون سنتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اور پھر تب جا کے اگلا سیشن شروع کرتے ہیں. تو پھر انتظار کریں, اگلا لیکچر انشاءاللہ ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں.